अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। ये नारा दुनिया सिर्फ सुना करती थी, ताहम अब दुनिया बशमूल भारत भी इसको अमली तौर पर पाकिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के हिस्से के तौर पर वाज़े देख सकेगा। अलबत्ता ये इक़दाम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जितना काबिल सताइश है, दूसरे ही मानों में उतनी ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, जिसे पूरा होता न सिर्फ कश्मीरी देखना चाहते हैं बल्कि ये हर पाकिस्तान की ख्वाहिश भी रही है। अब पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अगर हम देखें तो ना ये आज इक़दाम को सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हो चली हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे कोरोना के मामले के हवाले से कि कोरोना के एक्टिव केसेस में वाज़े कमी देखने में आ रही है, बल्कि इस वबा से होने वाली अमवात में भी खासी कमी वाक़ई हुई है। और यही वजह है कि मुल्क के दीगर कारोबारी शोबों से वाबस्ता अफराद का मुतालबा है कि अब मुल्क को मामूल के मुताबिक चलाया जाए ताकि उनका रोजगार भी बरकरार रहे। लेकिन क्या वाकई ये वक्त आ चुका है कि हुकूमत और रियासत के तमाम दीगर स्टेक होल्डर्स मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फैसला हमें करना है? आगे चलकर बात करेंगे अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ APC के हवाले से, जिसमें गुज़िश्ता रात एक तेजी उस वक्त देखने को मिली जब कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रब्ता किया। टेलीफोनिक रब्ता था ये, लेकिन ईद तो गुजर गई। अब कितनी कारामद होगी अपोजिशन की स्ट्रेटेजी, उस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्जियाकार कामरान यूसुफ साहब भी हमारे साथ शामिल होंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नासिर चौकताई साहब NBC, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सहाफ़ी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी, और अब से कुछ ही देर में जुनैरा अज़र साहिबा भी सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। आप एक प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज लिए जाने वाले अहम और बड़े फैसले के हवाले से कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया है। वफाकी काबीना के इजलास में नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी गई है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। अब वफाकी काबीना के इजलास में अरकान का कहना था कि कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे, जिसके हवाले से ये अहम और बड़ा फैसला हमें देखने में। लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अभी इस नक्शे को लेकर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाना है, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। जनरल साहब, आप नहीं समझते कि इस फैसले को लेने के बाद पाकिस्तान पर अब जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिम्मेदारी तो पहले ही बहुत थी और है, उसमें बढ़ने का या कम होने का तो कोई मेरा नहीं ख्याल के इशू था। असल चीज़ ये है कि आपने कुछ सिंबॉलिक काम किए हैं इस दफ़ा हुकूमत ने, जैसे एक डाक के टिकट का इजरा किया है, उससे आप वो ज़्यादा कीमत की है, सो नेचुरली दूसरे मुल्कों में जो खतूत जाएंगे उन पे वो टिकट जो है वो सख्ती होगी, तो उससे शायद कुछ लोगों में उसका शऊर बढ़े या कुछ उसके बारे में जानकारी हो। यही चीज़ जो है ये नक्शे वगैरह के ज़रिए आप कर रहे हैं। इसमें दो तीन बड़ी अहम चीज़ें जो इस नक्शे की वजह से हमें फ़ायदा होगा। एक तो ये कि इस वक्त तक कोई ऐसा सरकारी नक्शा नहीं था जो कि इस्तेमाल हो सके, चुनाचे मुख्तलिफ़ किताबों में, बच्चों की जो निसाबी किताबें हैं उनमें कई जगहों पे तदाद निकल आता था। कभी नक्शा जो है उसमें कुछ भारत का हिस्सा दिखाया है, कभी कुछ और दिखा दिया। इसी तरह पिछले दिनों आपने देखा कि सरकारी टेलीविज़न चैनल के ऊपर भी नक्शे का एक गलत नक्शा दिखाया गया, जिसके ऊपर काफ़ी सारी बाद में तहकीकात वगैरह भी हुई। लिहाजा एक तो ये कि पूरे पाकिस्तान के लिए आज सरकारी तौर पे पाकिस्तान का एक नक्शा वादा कर दिया गया, लिहाजा कहीं कोई अबहम नहीं रहेगा। दूसरा इशू इसमें यह है कि इसमें मैंने जो देखा, इसमें कुछ वजाहतें साथ दी हुई हैं, बावजूद इसके कि आपने मुख्तलिफ हिस्से जिन पे आपका क्लेम है, आपने उस नक्शे का हिस्सा दिखा के उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है, लेकिन वजाहत दी है कि ये आज यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल होना है, ये मुतनाज़ा है, ये ऐसे है ऐसे। लिहाजा ये नक्शा जो है ये बहुत सारा उसके बारे में आपको हर सतह पे हमारे बच्चों को सबको एक आगाही भी देता है कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के दूसरे डिस्प्यूटेड एरियाज़ के बारे में, सियाचिन के बारे में, सरक्रीक के बारे में। तो यहाँ जब ये बाहर की दुनिया में नक्शा भी दिया जाता है, जैसे आप कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाएगा या कहीं, तो फिर जो यकतरफा भारत अपने क्लेम करके नक्शे चला के दुनिया में बैठा था, उससे जो इम्प्रेशन जा रहा था दुनिया को कि हमने शायद वो कबूल कर लिया, उसकी बहुत बड़ी नफ़ी इस नक्शे के ज़रिए होगी। लिहाजा ये हमें दुनिया को बावर कराने में काफ़ी मदद मिलेगी कि जनाब जिस चीज़ को भारत अपनी कहता है वो अपनी नहीं है।
وہ ڈسپیوٹڈ ہے. ہم بھی اس کو آج اپنا سمجھتے ہیں جب تک کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا کوئی واضح فیصلہ نہ ہو جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے جو چھوٹے چھوٹے کئی اقدام کیے ان میں یہ ایک بڑا قدم ہے, اور اس کا سیاسی اعتبار سے اور کشمیر کے اپنے تنازع کے لحاظ سے اس کا ایک بہت مثبت اثر آئے گا. باقی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ذمہ داری بڑھ گئی, ذمہ داری ہماری پہلے دن سے وہی ہے, بڑی ہوئی ہے, اور اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. وہ آج بھی جب بریفنگ ہوئی نقشے پہ تو یہی ایشو تھا جو ڈسکس کیا گیا, اور ہم نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے ذمہ داری میں نہ کمی آئی کبھی, اور نہ ہی آئندہ کبھی آئے گی جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو. لیکن ذمہ داری کے ایک پریکٹیکل جو نقشہ تھا یا پریکٹیکل نمونہ تھا وہ ہم نے آج کے فیصلے کی صورت میں دیکھا. ناصر بھائی چغتائی صاحب یقینی طور پر قابل ستائش اقدام ہے جو کہ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے لیا گیا, لیکن دوسرے ہی معنوں میں ذمہ داری بڑھ گئی, اس پر بھی میں نے بات کی ہے. پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ابھی یہ نقشہ پہلا قدم ہے, مطلب ہم مزید پازیٹیوٹی کی امید رکھیں. دیکھیں یہ نقشہ جواب ہے ہندوستان کو. ہندوستان نے نقشہ جاری کیا تھا, مظفر آباد کے موسم کا حال بتانا شروع کیا تھا, ہٹیاں بالا کے بارے میں, چوک کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا کیا ویدر ہے. پھر ہم نے بھی وہی کیا, وہ نقشہ جاری کیا, ہم نے نقشہ جاری کر دیا. اور لیکن اچھا جواب ہے, اور منہ توڑ جواب ہے, تاخیر سے دیا ہے لیکن بہت ٹھیک ہے, صحیح ہے, ہو جائے گا. لیکن میرا اپنا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا قبول کر لے گی, کیا انٹرنیشنل ایٹلس میں یہ نقشہ شامل ہو جائے گا جہاں ہر نقشے پر ڈسپیوٹڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. یو این اے ریزولوشن جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, تو وہ بھی نقشہ تسلیم نہیں کر پائیں گے. لیکن اس پہ ایک ڈبیٹ شروع ہو سکتی ہے, ایک اچھی ڈبیٹ ریوائو ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے. جنرل صاحب نے جو بات کی کہ ذمہ داری بہت بڑا پہلے سے تھی, ذمہ داری پہلے سے تھی ہمارے اوپر, اس بات کی کہ کشمیریوں کو مدد کریں, ان کی آزادی مدد کریں, ان کو آزاد کرائیں. یہ ہمارا کمٹمنٹ تھا, قائد اعظم سے کمٹمنٹ تھا ہمارا, قائد اعظم سے شروع ہوا تھا اور آج تک کوئی اس کو بدل نہیں پایا. بہت سے بیچ میں آئے گزر گئے, بہت سو نے کوشش کی کہ اچھے رابطے ہو جائیں, عوام سے عوام کے رابطے ہو جائیں, یہ ہو جائے. کمپوزٹ ڈائلاگ ایک بیسٹ طریقہ تھا آگے بڑھنے کا, جس میں سیاچن پہ بات ہو گئی تھی, جس میں سر کریک پہ بات ہو گئی تھی. دونوں کے ڈرافٹ میرا خیال جنرل صاحب زیادہ جانتے ہیں تیار تھے, لیکن بھارتی فوج بیٹر کرتی ہے بھارت میں, جتنے بھی وہ لو پروفائل میں ہو. انہوں نے ویٹو کر دیا, منموہن خاموش ہو کے بیٹھ گئے, تو اس کے بعد تو ڈائلاگ ہی ختم ہو گئے. تو اب بھارت کو جواب اسی انداز میں دینا ہے, اس انداز میں وہ چاہتا ہے. کشمیریوں کی حمایت کرنی ہے. میں تو جہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر کشمیری اپنی کوئی مسلح جدوجہد شروع کریں تو مجھے اور ذریعہ کو, جنرل صاحب کو اس کی مدد کرنی چاہیے, ان میں ہیلپ کرنی چاہیے, اور میری خواہش ہے وہ شروع کریں. وہ اب تک بہت پورا بن رہے ہیں, بہت مار کھا چکے ہیں. وہ اوپن ایئر جیل میں نہیں ہیں, وہ کرفیو میں کل رات سے, اور ایسا کرفیو اللہ اکبر. تو مطلب یہ ان کو جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, ہم اس کو استحصال کہہ رہے ہیں. وہ استحصال نہیں ہے, وہ جبر و استبداد ہے, وہ تسلط ہے, وہ غاصبانہ قبضہ ہے. استحصال تو بہت معمولی چیز ہوتی ہے, وہ سیاہ دن ہے, وہ تاریخ کا سیاہ دن ہے, وہ انسانی تاریخ کا, کشمیر کی تاریخ. آپ پھر کہہ رہے ہیں ناصر صاحب, آپ مطلب مان رہے ہیں کہ ذمہ داری بڑھی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس نقشے کی منظوری لینا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. یہ بات صرف یہیں پر پاکستان کی کیبنٹ کے لیے ہی ختم نہیں ہو جاتی. کامران, ڈیبیٹنگ کمپٹیشن سے یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے یو این میں ہونے والی, پھر چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو, انڈیا کی طرف سے ہو, یا پھر یو این کے اپنے مذمتی بیانات کیوں نہ ہو. اب بھی یہ ذمہ داری آپ کو لگتی ہے بڑھ گئی پاکستان پر؟ دیکھیں جنرل صاحب نے جیسے پہلے کہا کہ ذمہ داری تو ہماری پہلے بھی تھی, کشمیر پہ ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے, اور خاص کر کے 5 اگست 2019 کا جو مودی سرکار کا اقدام تھا, وہ اقدام تھا جو پہلے 1947 کے بعد کبھی کسی بھارتی حکومت نے کوشش نہیں کی. انہوں نے کر دکھایا کہ انلیگلی کشمیر کو بھارت کے ساتھ نتھی کر لیا. تو اس کے بعد تو ویسے ہی ذمہ داری بنتی تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے 2-3 پہلو ہیں جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹکلی بہت زیادہ پریشر, اپوزیشن ہو یا جو کرٹکس ہیں, وہ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ 5 اگست کو جو غیر معمولی سٹیپ لیا بھارت نے, اس کے بعد جو ہمارا رد عمل تھا وہ شاید اتنا زبردست نہیں تھا. ہماری جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکٹیو تھا.
ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس چیز کو کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا ایک آؤٹ آف باکس جائیں، یہ انہوں نے سٹیپ لیا ہے تاکہ جو ڈومیسٹک آڈینس کے ساتھ پریشر ہے اس کو کسی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکے۔ دوسرا، جیسے ناصر بیگ چغتائی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم اس کو UN میں لے کر کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ انٹرنیشنل جو برادری ہے وہ اس نقشے کو مانے تو ایک ڈیبیٹ ہوگی دوبارہ سے، تو اس میں ظاہر ہے کہ پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم کشمیر کا ذکر کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو ان تک لے کر کے جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس پہ ہمیں اطمینان کر لینا چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ 70 سال سے ہم ایک روایتی اپروچ کشمیر کے اوپر اپنائے بیٹھے ہیں، جو کچھ اب ڈائنامکس بدلی ہیں کشمیر کے اندر۔ میں دفتر خارجہ کہ بہت سے حکام سے میری بہت تفصیل سے بات ہوئی اس حوالے سے بھی، اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج بڑا چرچا تھا، ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو UN میں ہماری سفیر رہی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدلنے سے یا اس طرح کے کام پہ کوئی کشمیر آپ کو نہیں ملنے والا۔ اسی طرح عبدالباسط صاحب بھارت میں پاکستان کے سفیر ہیں، وہ بھی تنقید کر رہے تھے، لیکن وہ جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے نیچے ان سے لوگ یہ سوال کر رہے تھے چلیں آپ تنقید کریں، آپ پھر مسئلے کا حل بتائیں۔ اب یہ وہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس آپشنز بڑے لمیٹڈ ہیں۔ آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ اور کیا دوسرے آپشنز ماضی میں آپ نے ایکسرسائز کیے وہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے اوپر اب ہمیں ایک دوبارہ سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری موجودہ اسٹریٹجی ہے کیا اس سے کشمیر ہم حاصل کر پائیں گے 10 سال 25 سال 50 سال 100 سال؟ اس کا جواب ڈھونڈیں۔ اگر نہیں کر پائیں گے تو طریقہ کار بدلیں، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے کشمیریوں نے ہمارے لیے قربانی دی، ہم نے کشمیریوں کے لیے قربانی دی، اپنی معیشت کو پس پش ڈالا، اپنی ساکھ کو پس پش ڈالا۔ تو میرے خیال میں اس وقت کو مزید اچھی طریقے سے پرفارم کرنا پڑے گا، اس پر بات اچھے طریقے سے بھی، اور ریئیکٹیو اپروچ نہیں ہے کہ بھارت ایک سٹیپ لیتا ہے پھر ہم اس کے بعد سوچتے ہیں 1 سال کے بعد پھر سٹیپس لیتے ہیں۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کشمیر کے حل کی طرف اگر جانا ہے تو کیا آپ کی موجودہ حکمت عملی کیا وہ کارگر ثابت ہوگی، اس کے اوپر سوچیں۔ اگر نہیں ہے کارگر تو پھر اپنا پینترا بدلیں، طریقہ بدلیں تاکہ اس مسئلے کے سے نکلیں، کیونکہ کشمیر کی وجہ سے آپ مت بھولیں کیونکہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں بڑا ملک ہے، اس نے ایبزارب کر لیا جتنا اس کا خرچہ آ رہا ہے، پاکستان نہیں وہ برداشت کر پا رہا۔ تو اس پر میرے خیال میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم 70 سال سے جو ایک ہی طریقے کی اسٹریٹجی اپناتے ہیں، ایک دن آتا ہے مناتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔ زنیرہ is also with us. زنیرہ, thanks for joining us. ہم بات کریں یہاں پر کشمیر کے معاملے پر کہ جو فیصلہ آج سامنے آیا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا گیا، خوشائند ہے، پاکستانی سے سراہ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اس نتیجے پر بھی پہنچیں کہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، تقریروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا پریکٹیکلی اب موقع آ چکا پاکستان کے لیے بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان پر عملاً یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے پہلے کی نسبت؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے اور میرا نہیں خیال اس پہ کچھ سیکنڈز اس پروگرام کے جسٹیفائی کرتے ہیں، بٹ اسٹل آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اسٹریٹجک پیشنس ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے چائنا جیسے ایسے ملک کو رائز کرتے دیکھا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں صدیوں اتنی ہیوملیشن برداشت کی ہے اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے، کوئی ریسزم نہیں تھا کسی انگریز کا یا کہیں اور کا، جاپان نے اور ساتھ کے لوگوں نے، اپنی نسل کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ رائز کیسے کیے ہیں۔ میرے خیال ہے اگر پڑھ لیں سمجھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے پیشنس اینڈ فوکس آن یور انٹرنل فرنٹ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے رائز کیا ہے، انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا بائی 2040 ہم فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے، اس لیول تک پہنچ جائیں گے کہ دنیا کا 51% ٹریڈ ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ انہوں نے 20 ایئرس پہلے اسے اچیو کر لیا ہے۔ سو وین وی ریز دا سلوگنس کہ کشمیر کا حل نہیں ہو رہا، وی مسٹ ریئلائز کہ پاکستان ہیز جسٹ میڈ اے ویری ڈیفیکلٹ کم بیک ٹو دا انٹرنیشنل ارینا۔ جو کچھ افغانستان سے آپ کے ساتھ ہو رہا تھا، جو کچھ انڈیا امریکہ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ کر رہا تھا، کس طریقے سے طالبانائزیشن کو کنٹرول کیا ہے، انٹرنل ایگریشن کو کنٹرول کیا ہے، ایکسٹرنل منوور کو دیکھا ہے، ساتھ ساتھ ڈپلومیسی بھی جاری رکھی ہے۔ اور میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتی کہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے کلبھوشن کے بارے میں جو سٹانسز اپنائے یا پریویس گورنمنٹ نے جو کچھ کلبھوشن کے بارے میں وہاں بیٹھ کے کہا، اس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو کیا کیا پرابلمز ہو رہی ہیں، میں ابھی اس ڈیسیجن کی طرف نہیں جا رہی۔ لہٰذا تھوڑا سا حوصلہ کریں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کا حل نہیں ہے۔ دس از اے ریمارکیبل اسٹیپ
اور آپ اس کے بعد دیکھیے گا گلگت بلتستان کے بارے میں جس طریقے سے انڈیا جا کے ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ دیا میر بھاشا ڈیم میری زمین پہ بن رہا ہے، آپ دیکھیں گے ہمارا سینٹ اپر اینڈ لوور ہاؤس دونوں مل کے کس طریقے سے اس کو ہمارا ایک صوبہ ڈکلیئر کریں گے، اور پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے اسٹریٹجکلی کس طرح چیزوں کو چینج کرے گا۔ ٹھیک، مزمل سہروردی صاحب، ٹھیک 1 سال بعد پاکستان کی طرف سے بڑا بولڈ سٹیپ لیا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر، آپ کس طرح سے اس پر انالیسس دیں گے؟ یہ ذمہ داری کس حد تک بڑی ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس حکومت نے مئی اور جون میں 2 بہت بڑے بلنڈرز کیے۔ مئی میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی نے ایک نقشہ آن ایئر کیا جس میں پاکستانی کشمیر، آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا دیا گیا، اور بات یہیں نہیں ختم ہوئی۔ اس کے بعد جون میں پاکستان کی ایک سرکاری ویب سائٹ سے جو کرونا کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں کرونا کے اعداد و شمار شو کیے جاتے تھے، اس ویب سائٹ پر بھی پاکستان آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ ابہام جس کو انڈیا میں اور دنیا میں بہت، میرا مطلب ہے ہمیں اس کی وجہ سے امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی کہ ہماری آفیشیل ٹی وی اور ہماری آفیشیل ویب سائٹس کیا سٹانس لے رہی ہیں، اور 70 سال میں ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نقشے کی ضرورت پڑے۔ یہ نئی حکومت آئی ہے جن کو نقشوں کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کو پاکستان کا پتہ ہی نہیں تھا، اور 2 ماہ میں انہوں نے 2 جگہ آفیشیلی پاکستان کا غلط نقشہ پریزنٹ کیا۔ اس کے بعد یہ اب ایک کور اپ سٹوری ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر ایک آفیشیل نقشہ ظاہر کیا اور کوشش کی ہے کہ جو غلطیاں ان سے مئی اور جون میں آفیشیلی ہو گئی ہیں، جن کو انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کی کافی امبیرسمنٹ اور قیمت اٹھانا پڑی ہے، اس کو کور اپ کیا جائے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خود احتسابی بھی کوئی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آج مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے دکھایا ہے۔ 5 اگست کو انڈیا نے لیجسلیشن سے کیا جو کیا، اگر آپ نے یہی نقشہ کرنا تھا تو اسے قومی اسمبلی اور سینٹ سے اپروو کرا لیں اور باقاعدہ ایک اس کے اوپر لیجسلیشن کر کے لے آتے۔ ایسے نقشے ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے تو نہیں لائے جا سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کے نقشے میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے قانون سازی کر لیں۔ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ 70 سال پاکستان کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا۔ پاکستان کا نقشہ آفیشیل میپ موجود تھا جس میں انڈین آکوپائڈ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہم ڈاٹ سے شو کرتے تھے، اور یہی یو این میں ہمارا سٹانس تھا۔ اب یو این میں جب ہم نے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر لیا ہے تو ہمارا سٹانس اب یو این ریزولوشنز پہ کیا رہ گیا؟ اب وہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، انڈیا کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے، تو اب یو این تو بیچ میں سے نکل گیا نا اس نقشے کے بعد۔ میرا نہیں خیال اس کے بعد یو این میں ہمارا کیا سٹانس رہ جائے گا۔ تو میرے خیال میں صرف پذیرائی کی بات نہیں ہے، اس کی بڑی ریپرکشنز ہے، اور یہ نقشہ اس طرح دنیا قبول کر لے گی وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمارا یو این کا سٹانس کہاں پہ چلا گیا؟ جو 2 نقشے ہم نے غلط کیے اس کی پاکستان میں کیا انکوائری ہوئی، کیا سزائیں ہوئی؟ 2 جونیئر لیول کے افسر نکال کے تو سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور آپ میرا مطلب ہے اس پہ کور اپ سٹوری نہیں ڈال سکتے ہیں۔ مطلب آپ ہی کہہ رہے ہیں ذمہ داری کرنا ہی تھا تو قومی اسمبلی سے کرتے نہیں۔ ٹھیک، جناب صاحب اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ذرا وضاحت کر دوں کیونکہ میں نے اس پہ بریفنگ اٹینڈ کی ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ یونائٹڈ نیشن سے اس کو اپروو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا آلریڈی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے یہ گورنمنٹ کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ جن علاقوں کو شامل کرنا چاہیں یا نکالنا چاہیں، ان کا سٹیٹس بدلنا چاہیں، آپ نقشے میں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اسٹیچوٹ موجود ہے۔ صرف یہاں یہ کیا گیا ہے کہ آج تمام آل پارٹیز کانفرنس کر کے تو اس میں اس پہ آن بورڈ تمام جماعتوں کو لیا گیا ہے، اور تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کو ایشو کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹے کی ان کی میٹنگ تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی تمام جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور یہ ایک طرح کی نیشنل اپروول آپ کو مل گئی۔ باقی یہ کہ یہ جو نقشہ غلط دکھاتے رہے ہیں، یہ تو 70 سال میں کئی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کتاب میں کوئی نقشہ نکل آیا، آپ نے کوئی کتاب دیکھی یہ نصاب کی تو اس میں کوئی غلط نقشہ لگا ہوا ہے، خاص طور پر یہ پرائیویٹ اسکولوں کالجوں میں جو آتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ اب آپ ایک لازم کر دیں گے کہ یہ آپ کو یہی نقشہ لگانا ہوگا۔ جہاں تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا تعلق ہے، اس میں ان نقشے میں جس طرح آپ نے حواشی میں دیا ہوتا ہے یا حاشیے میں نیچے سمبلز دے کے تو دیا ہوتا ہے، اس نقشے میں سارا کچھ ساتھ دیا ہوا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا۔ بالآخر
یہ فلاں چیز جو ہے یہ اس کا سرکریک جیسے ہے اس کا بھی اسٹیٹس، اور یہ چیزیں انڈیکیٹڈ ہیں مختلف باؤنڈری لائنز کے ذریعے انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ خاصا ایلیبریٹ نقشہ ہے. جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا بھی ذکر ہے اور وہ وہیں موجود ہیں اور اس کی ڈسپیوٹڈ نیچر بھی وہیں رکھی گئی ہے. ایک صرف فرق جو نظر آتا ہے وہ جو NBC نے کہا تھا یا شاید میرا خیال مزمل صاحب نے بھی ذکر کیا اس کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے وہ اور نقشہ اس میں کچھ فرق ہے. گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ایکچولی ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ موجود ہے جو کہ آزاد گورنمنٹ ہے. نقشہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. وہاں پہ وزیر اعظم ہے، اپنی اسمبلی ہے ان کی اور اپنا ایک ہے وہ ہم اس کو شامل کر کے ادھر نہیں دکھا رہے. بھارت نے اس کا زمین پہ بھی ایک گراؤنڈ پہ سٹیٹس چینج کر دیا، اس کو یونین ٹیریٹریز بنا کے تو نقشے میں یہ تبدیل کیا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے اس کشمیر کے ایشو کو سیٹلڈ سمجھا جائے گا کہ پاکستان نے آزاد کشمیر کو حصہ بنا لیا، انہوں نے اپنے قبضے والے کو بنا لیا اور دنیا اس کو سیٹلڈ کہے گی. لہذا پاکستان نے اس کو یونائٹڈ نیشن کا ڈسپیوٹڈ دکھانے کا ساتھ انتظام کر کے تو اس کی وضاحت کی ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی اور اس سے تھوڑا سا فرق موجود ہے. اگر جنرل صاحب مجھے اجازت دیں تو یہ نقشہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو انڈین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے اس پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انڈین اللیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. یہ خاص طور پہ اللیگل کا لفظ استعمال کیا اس پہ نیچے انہوں نے دیا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری فائنل سٹیٹس پہلے لکھا ہوتا تھا ہیلڈ ٹیریٹری، انڈین ہیلڈ ٹیریٹری. اب اس پہ لکھا ہوا ہے اللیگلی آکیوپائڈ ٹیریٹری اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فائنل سیٹلمنٹ جو ہے وہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے تحت بڑا ایلیبریٹ قسم کا نقشہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خاصی تسلی ہو جائے گی. اب سہروردی صاحب بہت مختصر سا کامنٹ پھر مجھے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. دیکھیں اگر اب بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اس نئے نقشے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو اس میں تبدیلی کیا ہوئی؟ ہم اس کو پہلے ڈاٹ سے شو کرتے تھے، اب آپ نے اس طرح شو کر دیا ہے. پھر ذمہ داری کیا نئی بڑھ گئی اور نئی چیز اس میں کیا ہوئی؟ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھاتے ہیں تو تبدیلی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے نیا نقشہ جاری کیا ہے، اور اگر وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو ہم تو 70 سال سے اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہہ رہے ہیں. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی نئی بات کیا ہے. نئی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سرکاری ادارے چونکہ غلط نقشے دکھا رہے تھے لہذا آپ نے ان کے لیے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا کہ یہ استعمال کر لیں. مزمل صاحب یہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. وہ یہ ہے قصہ کہ انڈیا نے نقشہ اپنا ایشو کیا جس میں انہوں نے اپنی ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کیا اور دکھا دیا. اس میں ڈسپیوٹڈ نہیں لکھا. انہوں نے لیجسلیشن سے شروع کیا، ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں شروع کیا. نہیں ان کا ہمارے سٹانس میں فرق ہے. وہ UN ریزولوشنز کو نہیں مانتے، ہم UN ریزولوشنز کو مانتے ہیں. وہ UN ریزولوشنز کا ذکر نہیں کرتے، وہ یونائٹڈ نیشن سے باہر نکل جاتے ہیں. بات سن لیجئے نا. وہ کہتے ہیں یہ بائی لیٹرل معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے یونائٹڈ نیشن جانا ہے. بات کو سن لیجئے. ان کا جو یہ کہنا کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن نہیں مانتے، اس سے ریزولوشن ختم نہیں ہو گئی. وہ وہی موجود ہیں، وہ ڈسپیوٹڈ ہے. سو وہ گھر میں بیٹھ کے جو جی چاہے کہتے ہیں، اس سے کشمیر کا سٹیٹس نہیں بدلتا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ نقشہ جو ہے، یہ نقشہ جو ہے یہ انڈین سٹانس کی نفی کرتا ہے. آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنا نقشہ شو، لیکن اگر وہ نقشہ اسی طرح رہتا ہے اور ہم اپنا ایشو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انڈین سٹانس کو ایکسپٹ کر لیا. وضاحت کے ساتھ آپ کی رائے آ گئی. یہ ان کے سٹانس کی نفی ہے جو نقشہ آپ کو دے رہا ہے. اس بحث کو ہم جتنا چھیڑیں گے، جیسے کہ زنانہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ بڑی NBC آپ ریفری آپ نیوٹرل دے دیجئے. مختصر سے وقت میں اس پہ بحث نہیں سمجھی جا سکتی. آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے اس نقشے کی ضرورت تھی اس وقت. بہت بڑا ٹاپک اور آپ نے بہت کم ٹائم میں اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. بہت کم ٹائم ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ 5 اگست کو، کل ہی ہے 5 اگست، اور اس پر مکمل ہم بحث جو ہے نا ایک تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی کل پینل کا حصہ بھی نہیں ہوگی تفصیلی. امید کرتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے NBC، جیسے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، کورونا کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ بھی خاصے کم دیکھنے کو ملے ہیں، اور اگر ہم اموات کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی معمول کے مطابق قدرے کم دیکھنے میں آئی ہیں. جو رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیتھ جو ہیں ود ان 24 آورز 15 رپورٹ ہوئی ہیں، اور جو نیو ایکٹیو کیسز سامنے آئے ہیں وہ 432 ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران. اب ایسے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو دیگر مختلف کاروباری طبقے ہیں ان کے جانب سے گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کھولا جائے، جن میں ریسٹورنٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ ان میں شادی ہال شامل
شامل ہیں اور پارکس جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے جو مالکان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ 15 ستمبر کو اسکولز کھولے جائیں، آپ ہمیں 15 اگست کو کھولنے کی تاریخ دیں۔ تو پھر ایسے میں کیا ملک میں سب کچھ معمول کے مطابق دوبارہ چلانے کا وقت آن پہنچا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ناصر چغتائی صاحب، کیسز آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ خاصی کمی دیکھنے کو آئی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ نارمل روٹین کی طرف آ جائے، معمول کے مطابق کاروباری زندگی چلنا شروع ہو جائے؟ ذریعہ اب یہ بھی ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ کیسز کم ہوئے ہیں یا کم دکھائے جا رہے ہیں، یا ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، یا مریض نہیں پہنچ رہے، یا ہم ہرڈ کمیونٹی پہ چلے گئے۔ یہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے۔ 15 دن مجھے اور دے دیں آپ، اس کے بعد بتاؤں گا کہ بقرعید میں کیا ہوا، بقرعید کے بعد کیا ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے دکانداری کھولنے کا اور ساہوکاری کھولنے کا، وہ میٹر کرتا ہے۔ آج تو پنجاب گورنمنٹ بھی تیار ہو گئی، شادی ہال اور کلب اور جیمنازیم اور جو بھی آپ سمجھیں وہ سب کھولنے پر تیار ہو گئی، وہ اور وہ کمیشن کو بھیج رہے ہیں اپنا پورا بنا کے ڈیٹا کہ ہم کیا کیا کھولنا چاہتے ہیں، کس طرح کھولنا چاہتے ہیں، کاروبار کس طرح شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے، اب پہنچ گئے الٹیمیٹلی کہ ہم نے فتح پا لی ہے کورونا کے اوپر، جو حکومت کے بیانات ہیں اس کے مطابق، تو پھر سب کچھ کھول دینا چاہیے۔ جہاں تک اسکولوں کا تعلق ہے، اسکولوں کے بارے میں تو وزرائے تعلیم کہہ چکے ہیں کہ ہم 15 اگست پہ کوئی اسکول نہیں کھولیں گے، ہم سپٹمبر تک بات کریں گے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کمیشن بھی سپٹمبر تک ہی شادی ہال اور یہ چیزیں اور اسکول وغیرہ کھولنے کی بات کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے کھولنا ایک خطرہ ہوگا، ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ دیکھیے، ایک بھی اگر بندہ ہے شادی ہال کے اندر تو وہ 60 بندوں کو انفیکٹ کرے گا۔ اب اندازہ لگا لیں آپ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ تو ہوا ہے، 2-3 آئے تھے، وہ باقی کام ہو گیا۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ SOPs کیا بنائیں گے، اسکولوں میں SOPs کیا بنائیں گے۔ اس اسکول میں جس پہ ایک کمرے میں 40 بچے بیٹھتے ہیں، 10x10 کا اسکول ہے، کمرہ ہے وہ، اس میں SOP کیا بنائیں گے آپ؟ کیا آپ چائنا والے بنائیں گے کہ 3 اسٹیپ پہ چیک ہوتا ہے بچہ، اسپرے ہوتا ہے، اس کو ڈی انفیکٹ کیا جاتا ہے، اس کے جوتے صاف کیے جاتے ہیں، پھر اس کے چھتری پہنائی جاتی ہے جس پہ 6 فٹ کا ڈسٹینس ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کر سکتے ہی نہیں، وہ تو آپ زندگی پر مر کے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ وہ جاپان کا آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کون سے SOP لے کر آئیں گے؟ ایگزیکٹلی، میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ جہاں پر اسکولوں میں پانی کا صاف پانی نہیں مہیا کیا جاتا طلباء کو، وہاں پر ہم کیسے اس طرح کے SOPs پر عمل درآمد کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جس طرح سے ریسٹورنٹس مالکان ہیں، پارکس کی انتظامیہ ہے، شادی ہالز مالکان، اسپیشلی اسکولز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آ گیا یہ وقت کہ ہم کھول دیں ساری چیزوں کو؟ جو پریمیچور وکٹری ہوتی ہے نا، وقت سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ آپ جیت گئے ہیں، وہ اس سے زیادہ نقصان دیتی ہے جتنا ادروائز آپ کو کسی بھی ہار کی شکل میں ہونا ہوتا ہے۔ ابھی گیو اٹ 2 weeks ٹائم، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ایکٹیویٹی ڈریون ہماری عید گزری ہے، اس کے کیا آفٹر شاکس آتے ہیں، وہ بھی تب پتہ چلے گا جب ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا رپورٹنگ، ٹیسٹنگ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسکول مالکان کا میں ابھی بیان سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کھولیں گے اور ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ اسی طرح تاجر بھی بول رہے ہیں، اسی طرح اور لوگ بھی بول رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی صرف دہاڑی دار طبقے کی بات کرتے ہیں۔ دا پرابلم از دیٹ وی مسٹ understand we are all in this together۔ کہ ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بچوں سے فیس لے رہے ہیں اسکول والے، لیکن ٹیچرز کو سیلری نہیں دے رہے، تو جو سیلریڈ طبقہ ہے وہ بھی اتنا ہی سفر کر رہا ہے جتنا ایک دہاڑی دار سفر کر رہا ہے۔ ریسٹورانٹ اونر کا بھی حق ہے کہ کم از کم سسٹینیبل لیول پہ تو آئے اپنے بزنس کے لیے، لیکن یہ سارے حقوق نارمیلٹی میں تو سمجھ میں آتے ہیں۔ پینڈیمک از این ایکسیپشنل سچویشن، اٹس اے نیشنل ایمرجنسی، رادر پینڈیمک ہے تو انٹرنیشنل ایمرجنسی ہے۔ فلوریڈا میں بیچز کھلے، دے آر گوئنگ بیک ٹو لاک ڈاؤن۔ کیلیفورنیا میں یہی ہوا ہے۔ آسٹریلیا کورونا فری ڈکلیئر ہو کے وکٹوریا میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ کائنڈلی سی دا پیٹرن کہ واٹ از ہیپننگ، اور اللہ کا شکر کریں اگر ابھی تک بچے ہوئے ہیں تو بچوں کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا پیشنس دکھائیں اور ٹائم کو گزاریں۔ ابھی ایک دم سے باہر نکلنا اور سب کچھ کھول دینا اٹس آؤٹ آف کوسچن۔
ٹھیک ہے، پری میچور یہ وکٹری ہے، ہمیں اس پہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. کامران، کیا سچویشن ہے؟ ہمیں جانا چاہیے تمام کاروباری طبقات کو کھولنے کی طرف؟ دیکھیں، میں اپنے جو پہلے پینلسٹ ہیں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں کم از کم 2 ہفتے تو پہلے آپ انتظار کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس ایک کلیئر کٹ سچویشن سامنے آ جائے گی کہ کیونکہ چھوٹی عید پہ جو ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے. تو کیا جو اس عید پر جو بھی ایکٹیویٹی تھی مویشی منڈیوں میں اور پھر جو لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے، اگر تو معاملات انڈر کنٹرول رہتے ہیں اور کیسز کی تعداد نہیں بڑھتی، تو یہ بڑی خوشائند اور مثبت ایک پیش رفت ہوگی جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جینونلی ہمارے ہاں جو کیسز ہیں اب وہ بڑھ نہیں رہے. دوسرا جو چیلنج پھر آگے آپ کو آنا ہے، آپ یاد رکھیں کہ محرم میں جو بڑے مذہبی اجتماع ہوتے ہیں وہ اٹ سیلف ایک چیلنج ہے، پھر اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں بڑا کیئرفلی آپ نے چلنا ہوگا، کیونکہ ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی جو رپورٹ تھی کہ ہمارے پہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے، کوئی غائبانہ مدد ہوئی ہے. وتھ لمیٹڈ ریسورسز بھارت ہمارے مقابلے میں بہت بری طرح سٹرگل کر رہا ہے. ہمارے اگر ہم نے اس ٹرینڈ کو ریورس کیا ہے، کسی بھی طرح سے ہوا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہم اتنی جو اچھی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے تو دوبارہ حالات اسی طرح سے خراب ہو جائیں. لیکن دوسری طرف ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بازاروں میں ابھی بھی جائیں، مارکیٹس میں جائیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں اب معمول کے مطابق تمام چیزیں چل رہی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو ریسٹورانٹس ہیں وہاں پر آپ ڈائن ان نہیں کر سکتے، بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ٹیک اوے موجود ہے. لیکن آپ اگر دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، اسلام آباد، پنڈی، باقی شہروں کو چھوڑ دیں، میں ابھی عید پر اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر وہ بھی کوئی پابندی نہیں ہو رہی، اور لگتا یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. تو اگر بزنس ایز یوزول چلنے کے باوجود ہمارے ہاں کیسز جو رپورٹڈ کیسز ہیں بڑھ نہیں رہے، تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. جس طرح وہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ میں تھا کہ شاید ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو 60% سے زائد جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو شاید ان کے اندر امیونٹی اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں کیسز کی تعداد بڑھ نہیں رہی. بہرحال جہاں تک سکولز کی بات ہے، وہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اگر ترجیحات اپنا تعین کرنا ہے کہ کون سے سیکٹرز کھولنے ہیں، تو سکولز کو کم از کم بالکل آخر میں رکھیں، تو باقی چیزیں بعد میں کریں. تو میرے خیال میں گریجول اپروچ جو ہے وہ خود وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر محرم کا مہینہ بھی ٹھیک طریقے سے گزر گیا اور کیسز نہ بڑھے تو پھر جو تمام سیکٹرز ہیں اکانومی کے وہ کھول دیے جائیں گے. تو جتنا ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، جتنا نقصان برداشت کیا، تھوڑا اور کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. جنرل صاحب، حماد صاحب نے کہا کہ این سی او سی کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے، چاروں صوبوں کی رائے لی جائے گی. تو یہ فیصلہ تو آنا بھی باقی ہے، لیکن آپ کے انالیسس اس پر کیا ہے؟ ہمیں جانا چاہیے معمول کے مطابق روٹین کی طرف؟ دیکھیں، جو میں نے چیک کیا، جو ہمارے ماہرین بیٹھے ہیں اور جو سینٹر ہم چلا رہے ہیں، وہاں پہ جو اسیسمنٹ ہے ان کا خیال ہے کہ یہ ایک ویو اور آئے گی، بڑھے گا یہ. اور اس کی وجہ عید بھی، کہ عید کے موقع پہ وہ کنٹرول لوگوں نے نہیں دکھایا اپنے اوپر، وہ احتیاط نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی. اور گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے کسی حد تک ان کو منڈیوں میں جانے سے نہیں روکا. تو ایک تو یہ ان کو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک کامیابی ہے یا جو ابھی تک جس حد تک کنٹرول میں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی جگہوں پہ اس طرح کی سچویشن آ کے دوبارہ ریورس ہونی شروع ہوئی ہے. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یہ ہمارا تو عید کے تہوار وغیرہ بھی آ گیا ہے، لیکن وہاں پہ ایسے تہوار نہیں ہوئے، تب بھی بعض جگہوں پہ وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوا. تو اس وجہ سے وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت حتمی فیصلہ وہ یوں کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ حکومت یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ تھوڑا وقت اور انتظار کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ عید کی جو گزری کم از کم ہمیں اس کا ہی احساس رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے 2-1 ہفتے اور ہم دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر اگر پھر بھی یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے ہمارا جو ابھی ہے کہ کم ہوتے جا رہے ہیں کیسز، تو پھر ہم نارملسی کی طرف شاید آ جائیں. لیکن یہی آج فوری طور پہ یہ کہہ دینا کہ جناب کل سے اسکول کھولیں گے، میرا خیال یہ زیادتی ہوگی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مزمل صاحب، ابھی گزشتہ روز ہی میں واپس آئی ہوں لاہور سے. پنجاب میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ سامنے آیا تھا، لیکن مجھے کہیں لاک ڈاؤن نظر نہیں آیا ماں سوائے شاپنگ مالز کے بند ہونے اور برانڈڈ شاپس کے بند ہونے سے. پھر اب یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ کھول دیا جائے، تاجر بھی کہہ رہے ہیں، باقی بزنس کمیونٹیز بھی کہہ رہی ہیں، ہمیں ایسا کر لینا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟ حکومت کہہ رہی ہے، میرا مطلب ہے تاجر کیا کہہ رہے ہیں، حکومت خود کہہ رہی ہے ہم نے کھولنا ہے. آج پنجاب کے وزیر اطلاعات کا بیان آپ سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کھولنے جا رہے ہیں. دیکھیں، ماحول اور گائیڈنس یہ حکومت دیتی ہے.
لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی حکومت ہوتی ہے. اور حکومت کا کیا کام ہے؟ ریٹ آف دی گورنمنٹ کا اور کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی اور جو قوانین ہیں جو اصول ہیں ان پر عمل کرانا بھی حکومت کا کام ہے. اگر حکومت خود ہی یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع ہو جائے کہ ہم سب کچھ کھولنے جا رہے ہیں اور سب کچھ کھل جانے کا وقت آ گیا ہے, تو کیا لوگ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کھولنا ہے؟ یہ بات تو حکومت نے سمجھانی ہے نا کہ ابھی نہیں کھولنے کا وقت آیا ہے. جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے میں نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے, یہ تو ان ایکسپرٹس کو پھر حکومت کی طرف سے آ کے بتانا ہے نا ہمیں. اگر حکومت کے ترجمان یہ کہنا شروع کر دیں اور فتح کے شادیانے بجانے شروع کر دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ہمیں کام کرنے دیں, جب آپ نے شکست دے دی ہے تو اب آپ ہمیں کام کرنے دیں. تو لوگوں کے جذبات تو حکومت خود اس طرف لے کے جا رہی ہے جس طرف وہ جا رہے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ کرونا کو کیسے شکست ہو گئی ہے, دنیا بھر میں جو صورتحال ہے اور پاکستان میں جو معجزہ ہے, یہ کیسے ممکن ہوا؟ عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. جس ملک میں پولیو کو شکست نہیں دی جا سکی وہاں کرونا کو شکست ہو گئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ فگرز آ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیتھ ریٹ تو بہت بڑھ گیا ہے, کرونا کا ڈیتھ ریٹ کم ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہم نے ٹیسٹنگ بہت کم کر دی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا صرف 10,000 کے قریب ٹیسٹ ہوئے ہیں, جس میں میرے ہمیں چند 100 ٹیسٹ ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں. 2 صوبوں میں تو ہم ٹیسٹنگ کر ہی نہیں رہے ہیں, اور پنجاب اور سندھ کی ٹیسٹنگ بھی 4-4 ہزار پہ آ گئی ہے. تو پھر اگر اس طرح کرونا کو شکست دینا ہے تو اس طرح تو ہم بڑی آسانی سے وہ جیسے ہم نے نقشہ بنا لیا ہے ویسے ہم نے کرونا کو شکست دے دی ہے. ٹھیک ہے, مطلب سبھی تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا اور صبر کر لیں, 2 ہفتے صحیح, یہ ابھی جو عید کے روز گزرے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے کیا کوئی کسی قسم کا کرونا کا پینک تو کریٹ ہونے نہیں جا رہا, یہ پینڈیمک جو ہے وہ مزید بڑھنے تو نہیں جا رہا. تو لہٰذا اب 2 ہفتوں کا صبر کیجئے, پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے آپ کے حق میں. مجھے بڑھنے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آتے تو بات کرتے ہیں اپوزیشن کے APC کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین, تمام اپوزیشن جماعت نے ایک بار پھر حکومت مخالف آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کے لیے سرگرم ہیں, اور اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان مسلسل رابطے ہو رہے ہیں. دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ APC کے فیصلے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہوں گے. کل عید کا 3واں روز تھا اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹیلی فونک رابطہ کیا جناب شہباز شریف صاحب سے, اور اس بارے میں تمام تر مشاورت ہوئی ہے کہ کس طرح سے انعقاد کیا جائے گا, APC کا رہبر کمیٹی میں کس طرح سے جانا ہے اور حکومت کو کس طرح سے ٹف ٹائم دینا ہے. لیکن جو ہم نے عید کی چھٹیوں سے پہلے بات کی تھی کہ کیا اپوزیشن اس میں سنجیدہ ہے, تو آج سوال یہ ہے کہ کیا اس بار اپوزیشن جماعتیں متحد ہو کر ایک حکمت عملی بنا پائیں گی یا نہیں. ناصر چغتائی صاحب, PMLN کے مفادات کچھ اور ہیں, پیپلز پارٹی کے مفادات کچھ اور ہیں, دونوں ہی اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں, لیکن پہنچ پائیں گی 1 پوائنٹ ایجنڈے پر؟ دیکھیں, تمام پارٹیاں الگ الگ ہیں, سب کے الگ الگ منشور ہیں, سب کے الگ الگ ایجنڈاز ہیں, اور سب کو الگ الگ انتخابات میں حصہ لینا ہے, الگ الگ انتخابی نشان. تو یہ ایک جان 2 غالب تو ہو نہیں سکتے, ایک پارٹی نہیں بن سکتے. تو جب مختلف پارٹیاں ہیں, مختلف منشور ہیں, مختلف حکمت عملی ہے, تو راستے مختلف ہوں گے. لیکن ایک پگڈنڈی نکالنی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک راستہ ایسا مل جائے, ایک پگڈنڈی مل جائے جس پر چلا جا سکے. وہ کوشش ہو رہی ہے, پختہ بھی ہو سکتی ہے, وہ پگڈنڈی اچھی بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے APC جب بیٹھے گی, شہباز جو فوٹ بون ہوا ہے اس میں شہباز شریف نے یقین دلا دیا ہے کہ وہ APC میں آئیں گے. اور یہ مسئلہ بلاول صاحب کا تھا کہ وہ یہی گارنٹی چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے. پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا بیان بھی آیا کہ وہ APC میں آئیں گے, ورنہ ان کے بغیر بلاول نے کہا تھا کہ APC نہیں ہو پائے گی, ممکن نہیں ہو پائے گی. تو میرا خیال ہے یہ APC تیل اور چینی اور گندم ان تمام بحرانوں پہ غور کرے گی, وفاقی حکومت کو نااہل قرار دے گی, مطالبہ کرے گی کہ یہ حکومت چھوڑ کے چلی جائے, اور جو بھی فارمولہ بنائیں پھر وہ اس کے بعد اس پر. لیکن یہ جو میں سب بتا رہا ہوں آپ کو کہ حکومت چھوڑ دے, یہ دل سے مطالبہ نہیں ہوگا. یہ مطالبہ نمائشی ہوگا, ایگزیبیشن کے لیے ہوگا, بتانے کے لیے ہوگا کہ ہم کتنے مخالف ہیں. اور میں بار بار یہ کہتا آ رہا ہوں 6 مہینے سے کہ کوئی اس حکومت کو لینے کو تیار نہیں ہوگا. اتنا بڑا ملبہ ڈیفیسٹ کا, اتنا بڑا ملبہ قرضوں کا, مہنگائی کا,
اور GDP کا ریشو کم ہونے کا اور 2 سال تک GDP مائنس ہونے کا. صحیح, مطلب سیاسی نمائشی مطالبہ لے کر ایک پیج پر ضرور ہوگی, وہ الگ بات ہے کہ نیتاً ایسا کرنے میں اپوزیشن راضی نہیں ہوگی. کامران. بالکل, میں بالکل ناصر بیگ چغتائی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو بھی APC ہوگی, جو بھی فیصلے ہوں گے, وہ یقیناً ایک آپ کہہ لیں کہ اسے سیاسی شعبدہ بازی ہوگی. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا اس حد تک تو مفاد ایک جیسا ہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو ایک بیڈ لائٹ میں دکھانا ہے. اور اس گورنمنٹ کی ماشاءاللہ سے جو کارکردگی ہے, جن سکینڈلز کا بھی NBC ذکر کر رہے تھے, تو بہت مواقع ہیں ساری جماعتوں کے پاس کہ وہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر سیاست کریں. لیکن کیا ایک لانگ ٹرم ان کے درمیان کوئی ارینجمنٹ ہوگا؟ کیا کوئی یہ کیمپین کریں گے, کوئی دھرنا دیں گے کہ گورنمنٹ کو ہٹایا جائے؟ وہ بالکل ایسا نہیں لگتا. عید سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو ملاقات بلاول بھٹو کی اور شہباز شریف کے درمیان ہوئی, اور وہ جو ایک کلپ جو 27-28 سیکنڈ کا کتنا وائرل ہوا کہ جب بلاول نے پہلے کہا کہ اب کیونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز صاحب صحت یاب ہو گئے ہیں تو اب یہ انقلاب جو ہے وہ لیڈ کریں گے, تو انہوں نے فوراً سے کہا نہیں, یہ نوجوان جو کندھوں پہ میں بوجھ یہ ڈالنا چاہوں گا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان ریالٹی یہ کتنا سیریس ہیں کہ گورنمنٹ کے خلاف ان کو ہٹانے کے لیے کیمپین چلائی جائے. سیاست کرنا ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں, یہ سیاست کریں گی, لیکن جو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو بھی وہ ایفرٹ وہ کریں گے وہ دل سے ایفرٹ نہیں کریں گے. یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ یہ گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے, یہ گورنمنٹ کرپٹ ہے, یہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی ہے, استعفیٰ دے دے, انتخابات ہوں, چلے جائیں. لیکن ان ریالٹی وہ میرا نہیں خیال کہ چاہیں گے کہ حقیقت میں ایسا ہو. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اپوزیشن جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جتنی زیادہ پرولونگ کرے گی اتنا ان کے لیے اسپیس بڑھے گی. یہ گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کر پائے گی تو اگلے الیکشن کے لیے ان جماعتوں کے لیے ایک اپرچونٹی بنے گی, ان کا مومنٹم بنے گا. تو یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا میرے خیال. مزمل صاحب, سیاسی بیان بازی, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. واقعی کسی ایک ایجنڈے پر, کسی متحد حکمت عملی پر نہیں پہنچ پائیں گی یہ دونوں بڑی جماعتیں؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں. کیا سیاست صرف مہادرائی کا نام ہے, دھینگا مشتی کا نام ہے, جنگ و جدل کا نام ہے, حکومتوں کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کا نام سیاست ہے اور اپوزیشن ہے؟ کیا دھرنے دینے کا نام اپوزیشن اور سیاست ہے؟ پھر تو میری سمجھ سے بالاتر ہے, دنیا میں کہیں جمہوریت ہے ہی نہیں, کہیں سیاست ہے ہی نہیں. اپوزیشن کا کام ہے ایک رائے عامہ ہموار کرنا حکومت کی ناکامیوں پر. اور اگر 2 سال دیکھیں تو میرے سارے تو سب کامران بھائی بھی متفق ہیں کہ اپوزیشن نے اتنی خوبصورت رائے عامہ ہموار کی ہے اس حکومت کے خلاف کہ اس حکومت کے حامی بھی اب کہتے ہیں یہ ناکام ہو گئی ہے. جو ان کو دفاع کرنا چاہتے ہیں, جو ان کی کوشش کرتے ہیں دفاع کرنے کا, وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہاں ناکام ہو گئی ہے لیکن ذرا وقت دے دیں. اس سے کامیاب اپوزیشن کیا ہو سکتی ہے کہ 2 سال میں اس اپوزیشن نے ایسا نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے چاروں شانے چت نظر آ رہی ہے ہمیں. اب گرانے کی جو بات ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا اور دو والی بات ہے. وقت تو آنے دیں, میدان تو سجنے دیں. میرا مطلب ہے کرونا کا وقت چل رہا ہے, جلسہ جلوس ہو نہیں سکتا. یہاں عید پر منڈیوں پہ جانے پہ ہم کہہ رہے ہیں کرونا دوبارہ پھیل جائے گا. ہائی کورٹ میں ایک پیشی کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن گیا ہے تو شاید خاقان عباسی سے لے کے سب کو کووڈ ہو گیا ہے. تو ایسے میں کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو سکتی ہے, آنے والے وقت کا کوئی لائحہ عمل بن سکتا ہے. لیکن ابھی کوئی میرا مطلب تبلے جنگ تو بج نہیں سکتا اور بجنا بھی نہیں چاہیے. ایک جمہوری ملک میں ایک جہاں آئین کی بالادستی ہے وہاں حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. ہمیں غیر آئینی طریقے سے حکومتیں گرانے کی طرف روز رائے عمل نہیں ہموار کرنی چاہیے. اور اپوزیشن کی کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انہوں نے دھرنا دیا, انہوں نے گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کوئی کام کیا. کیا وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر پہنچ گئے وزیر اعظم کو گرفتار پکڑنے کے لیے؟ یہ اپوزیشن ہم سمجھتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیا سٹینڈرڈ رہ گئے ہیں اپوزیشن کو جانچنے کے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ٹھیک اپوزیشن ہو رہی ہے, اس سے بہتر اپوزیشن تو ہو ہی نہیں سکتی. ایسی تو عمران خان بھی نہیں کر سکے تھے جیسی انہوں نے کر دی ہے. صحیح ہے. جلال صاحب, اکثر اسی پینل کی طرف سے شکوہ سامنے آتا ہے کہ اپوزیشن اس طرح کی اپوزیشن نہیں کر رہی جیسے کہ ہونی چاہیے ایک جمہوری ریاست میں.
مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک خوبصورت رائے عامہ حکومت مخالف پیدا کی ہے, ٹف ٹائم دیا ہے حکومت کو, ایسا ہے؟ اور اس بار واقعی میرے سوال کی طرف بھی کہ یہ متحد ہو کر حکمت عملی بنا لیں گے؟ دیکھیں اس میں 2-3 فیکٹر ہیں جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلا یہ جو اپوزیشن کی اپنی آج دن تک کی ہسٹری ہے, اور وہ یہ ہے کہ نعرہ ہر دفعہ انہوں نے لگایا لیکن جب موقع آیا تو ایک دوسرے کو دغا دے گئے. سو ایک اکٹھے آواز تو بنتی ہے, شور شرابہ بھی ہوتا ہے. سینٹ کے چیئرمین کا قصہ دیکھ لیں اور بھی بجٹ کا وقت دیکھ لیں, یہ ہمارا چیف آف آرمی کی ایکسٹینشن کے لیے جو قوانین بنانے تھے اس پہ نعرے بازی مخالفت بہت زیادہ, لیکن جب ایکچوئل وقت آتا ہے تو یہ وہیں بالکل بھیگی بلی کی طرح جا کے سارے ووٹ ڈال کے وہیں ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں. سو ہمیں کبھی بھی ان سے ان کی باتوں پہ آ کے بہت زیادہ کوئی اپنے ابال ہمارے اندر بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان کی تاریخ کا پتہ ہے ایک طرف. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی طرف سے کوئی ایسا حل, کوئی ایسی چیز نہیں بتائی. پارلیمنٹ کی ڈیبیٹس میں بھی بجٹ آیا, سب یہ نعرہ ضرور لگا کہ غریب مار دیا, مہنگائی ہو گئی, لیکن کسی نے یہ تو نہیں بتایا کہ بھی اگر وہ آ جائے تو وہ مہنگائی کیسے دور کر لے گا, یا اگر وہ غریب کا دکھ دور کرنا ہے تو اس کے پاس کیا نسخہ ہے, وہ بھی نہیں ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ان کے اپنے پاس دکھانے کو ہے کیا. اگر آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں تو میرا خیال ہے ان کے بعض لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے تو یہ نہ ہو کہ سندھ بھی ہاتھ سے نکل جائے, جو آج وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو سندھ کا حشر انہوں نے کیا ہے وہ اس کے بعد ان کو تو اس کو بچا لینا بھی ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی. صحیح. تو نون لیگ جو ہے وہ گردن تک ویسے کرپشن کے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے. میاں صاحب بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے, تو لڑنا کیا انہوں نے الیکشن. وہ پہلے تبھی کہہ گئے ہیں کہ جی جوان کندھا, تبھی جیسے بھی کامران کہہ رہے تھے وہ کندھا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کندھے پہ رکھ کے کام کیا چلا جائے. تو ان کو نون لیگ کندھا ڈھونڈ رہی ہے. کندھا جو ڈھونڈا انہوں نے وہ ادھر بیکار بیٹھا ہوا, اس کی تباہی مچی ہوئی ہے سندھ میں. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب اپوزیشن کیا کر دے گی یہاں پہ؟ کچھ نہیں کرے گی. یہی ہے نشستن برخاستن وغیرہ کا ڈرامہ ہوگا اور آپ یہی کچھ دیکھتے رہیں گے. جنرل صاحبہ, اپوزیشن کیسی اپوزیشن دکھائے گی؟ یہ آئے گی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کی طرف, ایک متحد ہو کر ایک ہی حکمت عملی کی طرف؟ پیپلز پارٹی کیوں انٹرسٹڈ ہوگی کہ یہ گورنمنٹ جائے؟ اٹس اے ویری سمپل کویسچن. اس سسٹم کے جانے کا بینیفیشری واحد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شاید وہ مسلم لیگ نون ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی تو اور مسئلوں میں آ جائے گی. سو دیٹ سروز دا کویسچن کہ اپوزیشن کا جو یونائٹڈ فرنٹ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں یونائٹڈ ہے کہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور پاکستانی پولیٹکس میں پاور شیئرنگ ایگریمنٹس کو ہی ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں. ہم کوئی ایشوز پہ ڈسکشن کو, ہیلدی ڈیبیٹس کو اپوزیشن نہیں سمجھتے. ہاں, کس کو گرانے کی بات ہو رہی ہے, کتنی جوڑ توڑ ہو رہی ہے, اس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں. تو وہ اپوزیشن اس وقت بالکل نہیں ہو رہی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس اے ٹنل ویژن فار دا آپریشنس. یہ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کچھ ہے, ہو کچھ بھی نہیں رہا. اس وقت بڑی گرینڈ اسٹریٹجی پاکستان میں بن رہی ہے کچھ چیزوں کی جس کے انٹرنیشنل ٹینٹیکلز ہیں اور جس کے انٹرنیشنل بڑے ریپرکشنز ہیں. تو ہمارے اداروں کا بھی فوکس اس پہ ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ نہ صرف گورنمنٹ کا, ہماری اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں ریگارڈلیس آف دیئر لیگل ایشوز. وہ جب پاکستان کا ایشو آ رہا ہے اس میں بہت کوآپریٹ کر رہی ہیں. سو یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو آپ نے 2000s میں دیکھا, جو آپ نے 90s میں دیکھا. پالیٹکس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں, سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں. کسی کے پاس بھی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کو گرائے اور خود آ کے بیٹھ جائے. صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی ایکسپوز ہو چکے ہیں اور سبھی تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں. ماں سے مزمل سہروردی صاحب سہروردی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیوشن ہے یہ اپنے تئیں بڑا بہترین قسم کا ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو, اور ایسا ٹف ٹائم تو خان صاحب کی اپنی حکومت, خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی نہیں دیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.